नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह यौम अदावतहिम इला यौम लिकाइल्लाह। अम्मा बादो फ़क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्युहन्नास फ़इन्नकुम इन तत्तक़ुल्लाह व तारफ़ुल हक़्क़ लिअहलिही यकून अर्ज़ा लिल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है कि खुदावंद मुताल आप तमाम आज़ादारों का मकाम आज़ादारी पर जल खराना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जहाँ जहाँ भी फ़र्श अज़ा बिछाया गया है खुदावंद मुताल आज़ादारों और आज़ादारी की हिफाजत फरमाए। दुश्मनान आज़ादारी, दुश्मनान तशय्यो, दुश्मनान इस्लाम बिलखसूस अमरीका और इसराइल को तबाह व बर्बाद फरमाए। वली बरहक़ इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ का जल ज़हूर फरमाए। तमाम दर्दों की कबूली के लिए आप सब अपनी सियत व सलामती के लिए मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। बुज़ुर्गाने गरां क़द्र, वाजिबुल एहतराम, जवानान, दोस्तान, अज़ीज़ान, अयाम अज़ा, अयाम सोग और अयाम मुहर्रम है कि जगह जगह पर कायनात के अंदर हुसैन इब्न अली का ज़िक्र हो रहा है और तज़किरा करबला जारी है कि हर कोई अपने अंदाज़ के अंदर ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र करबला कर रहा है। ज़ाकिरीन अपने अंदाज़ में, खुतबा अपने अंदाज़ में, उलमा अपने अंदाज़ में, सब इस वक्त मसरूफ़ हैं इसी ज़िक्र के अंदर। सामीन सुनने में, पढ़ने वाले पढ़ने के अंदर, कायनात के अंदर हर जगह पर इस वक्त ज़िक्र करबला हो रहा है। चूँकि ये वाक़या करबला का जो 1400 साल पहले गुज़रा है, इस वाक़ये की याद क़यामत तक रहनी है। ये वाक़या हुसैन इब्न अली का मदीना से निकलना और मक्का आना और फिर मक्का को तर्क करके कूफा के रास्ता लेना और फिर कूफा न पहुंचना बाज़ हालात की वजह से और हादसात व वाक़यात की वजह से और फिर करबला जा पहुंचना, ये क़याम हुसैनी तवज्जो चाहता है और समझने के लिए ज़रूरी है कि मदीना से निकले वो लोग मदीना के अंदर मौजूद कि जिन्होंने अपनी आँखों से हुसैन इब्न अली का बचपना देखा, जवानी देखी और फिर बुढ़ापे को हुसैन पहुँचे, सब कुछ अपनी निगाहों से देखा। कभी कोई ख़ता, ज़हर ख़ता, मासूम अनिल ख़ता है, हुई नहीं है ख़ता तो देखी भी नहीं है। तारुफ भी हुसैन इब्न अली का सब को था, लेकिन नहीं आया कोई भी, साथ नहीं दिया किसी ने। मक्का आए और मक्का से भी जब निकलने लगे नहीं आए लोग, साथ नहीं दिया। और फिर मुख्तलिफ़ मकामात पर जगह जगह पर ख़िताब करते रहे, नहीं पहचाना, इमाम को पहचान ही नहीं पाए और इमाम को समझ ही नहीं पाए कि इमाम चाह क्या रहे हैं और हमारा इमाम से ताल्लुक़ क्या है, उम्मत का इमाम से क्या ताल्लुक़ है और इमाम का उम्मत से क्या ताल्लुक़ है। बिल्कुल इससे नाआशना सब कि इमाम बुलाते रहे उम्मत को, उम्मत ने बिल्कुल काम भी नहीं धरे, साथ भी नहीं दिया। कोशिश की है कि हो सकता है कोई आ जाए, निकल पड़े और किसी की निजात हो जाए। सफ़र शुरू किया, मक्का तर्क करके मुख्तलिफ़ मकामात पर गुज़रते हुए इस तरह सफ़र जारी रहा और मकाम शराफ पर आ पहुँचे। कूफा से पहले ही मकाम शराफ के ऊपर, करबला से पहले और कूफा से पहले
مقام شراف راستے کے اندر آیا، وہاں پر سید الشہداء کا قافلہ جا کر پہنچا۔ صبح کے وقت حسین بن علی نے وہاں پر کہا کہ یہاں پر خیام لگاؤ، یہاں پر آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے سفر آگے شروع کریں گے۔ اعلیٰ صبح ہی یہ قافلہ وہاں پہنچ گیا، اور جو ہی پہنچے تو حسین بن علی نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے مقام شراف کہ جہاں پر حر کا قافلہ بھی آ کر پہنچا حسین بن علی کو روکنے کے لیے۔ اس ابن زیاد نے جو حر کو 1000 سپاہی دی اور 1000 کا لشکر لے کر حر روانہ ہوا حسین بن علی کی راہ روکنے کے لیے۔ اسی مقام شراف پر دونوں قافلوں کا آمنا سامنا ہوا اور دونوں قافلے اکٹھے ہوئے، قافلہ حسینی اور ادھر سے حر کا قافلہ جو راہ روکنے آ رہا تھا۔ یہ دونوں قافلے مقام شراف پر اکٹھے ہوئے۔ حسین بن علی جب صبح کے وقت پہنچے اور ان کا قافلہ، حر کا قافلہ، یہ دوپہر میں آ کر پہنچا، ظہرین کے قریب یہ قافلہ آیا۔ صبح حسین بن علی پہنچے تو فوراً پہنچتے ہی اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یہاں پر کافی مقدار کے اندر پانی کا اہتمام کر لیں، کیونکہ آج مہمان آ رہے ہیں۔ یہ راستہ روکنے آ رہے تھے، حر کا لشکر راستہ روکنے آ رہا تھا، اور امام نے فرمایا کہ آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں، پانی کا انتظام کر لو، کافی مقدار میں پانی کا انتظام کر لو۔ پانی کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اور یہ حر کا قافلہ، حر کا لشکر جو راستہ روکنے آ رہا تھا، یہ سارا دن کا سفر کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، یہ دھول مٹی سے اٹکا ہوا، ان کے چہروں پہ دھول پڑی ہوئی، سر کے اندر، بالوں کے اندر دھول پڑی ہوئی، تھکا ماندہ، پیاسا، یہ آ پہنچا مقام شراف پر، جہاں حسین بن علی کے پہلے ہی خیمے لگے ہوئے تھے۔ قافلہ حسینی کے خیام وہاں پر موجود تھے، لگے ہوئے تھے۔ یہ قافلہ بھی حر کا وہاں پر آ پہنچا۔ حسین بن علی نے جب ان کو دیکھا، یہ تھکے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں، دھول پڑی ہے چہروں پر، اور اسی طرح بالوں کے اندر بھی مٹی اٹکی ہوئی ہے، تو حسین بن علی نے کہا کہ جلدی کرو، پانی اٹھاؤ اور ان کا استقبال کرو، مہمان آ گئے ہیں، یہ آج ہمارے مہمان ہیں، اس لیے پیاسے ہیں، ان کو پانی پلاؤ، ان کا استقبال کرو، اور پانی پلاؤ بھی صحیح، اور پانی اضافی بھی دو تاکہ یہ اپنے چہرے بھی صاف کر لیں۔ اور حتیٰ اتنا کہا سید الشہداء نے، اگر پانی اضافی ہو، بچ جائے، ان کو بھی پلاؤ، اور جن گھوڑوں پر یہ سوار ہو کر آئے ہیں، سواریوں کے اوپر، ان سواریوں کو بھی پانی پلاؤ، اور جو پانی مزید بچے ان سواریوں پر چھڑک دو تاکہ یہ بھی سکون کا سانس لے سکیں۔ وہیں پر قافلہ حسینی نے اس حر کے قافلے کا استقبال کیا، باقاعدہ پانی پلایا۔ یہ حر کا ایک سپاہی ہے، علی ابن طعان، یہ کہتا ہے کہ ہمارا قافلہ ہم سے آگے نکل گیا، ہم جا رہے تھے حسین بن علی کا راستہ روکنے کے لیے، ہمیں بھیجا گیا تھا یہاں سے، کوفہ سے ابن زیاد نے روانہ کیا، جا رہے تھے ہم، کہا قافلہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، کسی وجہ سے باقی قافلہ جا چکا تھا، ایک اکیلا میں پیچھے رہ گیا۔ قافلہ پہنچ چکا تھا وہاں پر، اور وہاں سب پانی بھی پی رہے تھے، میں اکیلا تھا، پیچھے رہ گیا۔ میں بھی چلتے چلتے آخر مقام شراف پر جہاں پہنچا، اور میں انتہائی پیاسا تھا، شدید مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، راستے میں پانی نہیں ملا، میں شدید پیاسا تھا، اور آخر میں بھی اسی مقام شراف پر چلتے چلتے جا کر پہنچا، اور میں نے مقام شراف پر جا کر عجیب منظر دیکھا۔ جن لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں بھیجا تھا وہی پانی پلا رہے تھے۔ میں نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، قافلہ حسینی اس حر کے لشکر کو پانی پلا رہا تھا۔ کہا ادھر سے 1000 اور ادھر سے چند افراد تھے حسین بن علی کے ساتھ، بھاگ بھاگ کر، دوڑ دوڑ کر پانی پلا رہے تھے سب کو کہ کوئی پیاسا نہ رہ جائے۔ یہ کہتا ہے علی ابن طعان، حر کا سپاہی، کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، عجیب منظر ہے کہ ہم ان کی راہ روکنے آئے ہیں، یہ پانی پلا رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں شدید پیاسا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کوئی میری طرف بھی متوجہ ہو اور مجھے بھی پانی پلائے، کیونکہ حسین کے
پاس افرادی قوت تھوڑی تھی، اصحاب کم تھے، اور ادھر سے تعداد اڑ کے سپاہیوں کی زیادہ تھی، یہ سارے پانی پلانے میں مصروف تھے، اور میں بعد میں پہنچا، سب سے آخر میں پہنچا، پیاسا شدید تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی میری طرف دیکھے اور مجھے پانی پلائے۔ میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہ ان میں سے حسین کے صحابہ میں سے کوئی میری طرف دیکھے، چونکہ مجھے شدید پیاس لگی ہے، اور کوئی آئے اور آ کر مجھے پانی پلائے۔ بڑی کوشش کی لیکن کسی کی میری طرف توجہ نہیں ہو رہی تھی۔ کتنے میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک باوقار اور پررعب نورانی شخصیت نکلی، جس نے مشکیزہ اٹھایا تھا، جس کا نام حسین بن علی تھا، اور اس نے خود میری طرف چلنا شروع کیا، اس نے خود میری طرف آنا شروع کیا۔ حسین بن علی چلے مشکیزہ اٹھا کر، اور آ کر میرے قریب کھڑے ہو گئے، آئے ہیں میرے پاس، آ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر میری سواری جو مجھے کہا کہ انخر راویہ، کہ تو اپنی اونٹنی کو بٹھا، اونٹ کو بٹھا۔ یہ شخص کہتا ہے ابن طعان، کہا مجھے حسین کی بات سمجھ نہیں آئی، چونکہ حسین کی زبان حجازی تھی اور میں کوفی تھا، ان کی زبان اور تھی، ہماری زبان اور تھی، مدینہ کی زبان اور میری زبان اور تھی، مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ حسین بن علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ پھر حسین بن علی نے میری ہی زبان میں مجھے کہا انخل جاملا، کہ اونٹ کو بٹھا۔ میں سمجھ گیا، میں نے اونٹ کو بٹھایا اور پھر میں اتر گیا اونٹ سے۔ تو حسین بن علی نے پھر مجھے کہا دوبارہ اخنس السقا، کہ یہ لے تو پانی پی۔ تو کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، حسین کی بات کو میں نہیں سمجھ پایا، چونکہ حسین کی زبان اور تھی، میری زبان اور تھی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہا جب مجھے پتہ نہیں چلا، میں چونکہ ڈر بھی رہا تھا، کانپ بھی رہا تھا کہ ہم راہ روکنے آئے ہیں اور یہ کس طرح ہمارا استقبال کر رہے ہیں، کس طرح پیش آ رہے ہیں، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا ہے۔ کہا جب حسین بن علی نے کہا کہ پانی پیو، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ جب میں نہیں سمجھا تو دوبارہ مجھے حسین بن علی نے سمجھایا نہیں ہے، بلکہ مشکیزے کو پکڑا، آگے اٹھا کر مشکیزے کو میرے منہ سے لگا کر خود پانی پلانا شروع کر دیا۔ کہا مجھے پانی حسین نے پلانا شروع کر دیا۔ یہ رویہ تھا کہا حسین بن علی کا دشمن کے ساتھ، یہ دشمن ہے، جان لینے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے علاقے کے اندر، کسی کے ساتھ چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو، گھر والوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ تعلق کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، مومنوں سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، بات تک کرنا پسند نہیں کرتے، سلام تک کرنا پسند نہیں کرتے، کسی وجہ سے، نظریے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، حتیٰ گھر کے اندر رہنے کی جگہ دینے تک گوارا نہیں کرتے، سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس سید الشہداء کو دیکھیں کہ جب دشمن آیا ہے خود جا کر پانی منہ کے ساتھ لگا کر پلا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ رویہ تھا۔ یہ کہتے ہیں خود ابن طعان کس طرح سے حسین بن علی نے ہمارا استقبال کیا، پانی پلایا، اور وہیں پر ہم موجود تھے۔ نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو حسین بن علی کے قافلے کے اندر حسین بن علی کا ایک مؤذن تھا، جو حسین بن علی کے ساتھ ساتھ پورے سفر کے اندر تھا، کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا تھا فوراً وہ مؤذن اذان کہتا تھا، اور پھر وہیں پر قافلہ رک جاتا اور پھر سارا قافلہ نماز ادا کرتا۔ حسین بن علی جماعت کرواتے اور سبھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ جہاں بھی وقت ہو جاتا تھا، قافلہ جس سفر میں جا رہا ہوتا تھا، جہاں پر وقت ہوتا، امام کا مؤذن مخصوص تھا جس کا نام تھا حجاج بن مسروق۔ یہ امام کا مؤذن تھا، جہاں بھی وقت ہو جاتا تھا، جب سفر شروع کیا ہے کوفہ کی طرف، مکہ آئے تھے اور مکہ سے پھر نکلے، راستے کے اندر جس مقام پر بھی جس نماز کا وقت ہوتا، امام اس کو فرماتے کہ اے حجاج بن مسروق جلدی کر اذان دے تاکہ میرے دل کو تسکین پہنچے، تاکہ مجھے سکون محسوس ہو، اذان کہو، جلدی اذان کہو، چونکہ وقت ہو گیا ہے، جب تو اذان کہے گا تو مجھے سکون پہنچے گا، اذان سے مجھے راحت ملے گی۔ اور وہیں پر مقام شراف کے اوپر نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام نے حکم دیا حجاج بن مسروق کو کہ اے حجاج جلدی کرو، اذان دو۔ امام فرماتے ہیں اذن یرحمک اللہ اقم الصلاۃ نصلی، اے حجاج جلدی کر، اذان دے، خدا تجھ پر رحم کرے کہ ہم نماز قائم کریں، ہم نماز پڑھیں، چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ حجاج نے اذان کہی، نماز کا وقت ہوا اور سبھی نماز کے لیے آمادہ ہو کر، نماز کے لیے تیار ہو کر
آ کر امام علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے امامت کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، اور باقی سبھی آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے جماعت کے لیے، جماعت کے ساتھ اقامہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ حر کا قافلہ جو ساتھ آیا تھا اور ساتھ قافلہ راہ روکنے کے لیے آیا تھا، یہ بھی جب امام علیہ السلام نے نماز کا ارادہ کیا اور جماعت کروانے کے لیے آگے بڑھے، تو یہ حر کا قافلہ بھی ساتھ ہی پیچھے تیار ہو کر امام علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو ان سے سوال ہوا، باقاعدہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، آپ راہ بھی روکتے ہو اور پھر آپ پیچھے آ کر نماز بھی پڑھتے ہو؟ تو جناب حر نے جواب دیا، کہا کہ وہ میری ڈیوٹی ہے، میں ملازم ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ راہ روکنی ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی کی موجودگی کے اندر میں کسی کو قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ کہ آپ بھی موجود ہوں اور پھر ہم کسی اور کی امامت میں ادا کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ پیچھے کھڑے ہو کر سب نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ عزاداران حسین جہاں پر جس جگہ پر حسین ابن علی کو وقت ہوتا نماز کا، فوراً اقامہ کرتے تھے نماز کا۔ ہر چیز کا اپنا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، ہر چیز کا اپنا وقت ہے۔ اذان کا وقت ہو تو سب سے برجستہ عزادار نظر ہے، عبادت کا وقت ہو تو عبادت گزار نظر آئے، نماز کا وقت ہو تو نماز گزار نظر آئے۔ عزادار وہی ہے، واقعی عزادار کا مقام ہے۔ عزادار کا مقام جتنا بیان ہوا ہے روایات کے اندر، شاید اتنا مقام کسی کا بھی نہیں ہے روایات کے اندر، خدا شاہد ہے کہ عزادار کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عزادار کا مقام، ہمارے جد کے عزادار کا مقام، حسین بن علی کے عزادار کا مقام، اگر وہ اپنے مقام کو سمجھے، اگر وہ اپنے مقام کو پہچانے، اگر اس سے خود اپنی معرفت ہو، اگر وہ ہر چیز کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، اپنی معرفت رکھتا ہے، تو ہمارے عزادار کا، ہمارے جد کے عزادار کا مقام یہ ہے کہ جب ہمارے جد کوثر کے وارث ہوں گے تو ہمارے عزادار یہ جام کوثر اٹھا کر جنتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ عزادار اپنا مقام پہچانے، جو چیز وقت بنے اسی وقت پر ہر چیز کو ادا کرے۔ نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا ہوئی۔ امام علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حر کے لشکر کو خطاب کیا، پھر وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، رک گئے، اور پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھی وہاں پر۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام آ کر سامنے کھڑے ہوئے، ان کوفیوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، چونکہ حر کے ساتھ جو لشکر موجود تھا وہ سارے کا سارا کوفی تھا، کوفہ سے باہر کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا حر کے قافلے کے اندر۔ حر کا اپنا تعلق بھی کوفہ سے تھا، اور جو 1000 کا دستہ حر کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اس دستے سارے کا تعلق بھی کوفہ سے تھا۔ کوفہ سے باہر کا کوئی ایک بندہ بھی ان کے اندر نہیں تھا، سارے کوفہ کے رہنے والے تھے۔ حر بھی کوفہ کا اور سپاہ بھی کوفہ کی تھی جو راہ روکنے کے لیے آئی تھی۔ امام علیہ السلام ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے حر، کیا آپ لوگوں نے بلایا نہیں ہے ہمیں؟ کیا آپ لوگوں نے خط نہیں لکھے؟ اور ان کو خطاب کیا، وہ جو سامنے دستہ موجود تھا حر کی سپاہ کو خطاب کیا، کیا تم لوگوں نے خط نہیں لکھا؟ تو کہنے لگے، حر بھی لا علمی کا حر نے اظہار کیا، کہا کہ نہیں، میں نے کوئی خط نہیں لکھا، مجھے نہیں پتا۔ باقی جو سپاہ موجود تھی انہوں نے بھی انکار کر دیا، کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے ہم نے خط لکھا ہے یا نہیں لکھا، جہاں تک ہمیں معلوم پڑتا ہے ہم نے نہیں لکھا۔ تو امام علیہ السلام نے وہیں پر اپنے صحابی کو کہا جس کا نام ہے عقبہ، امام کا ایک صحابی عقبہ، امام علیہ السلام نے اس صحابی کو کہا کہ اے عقبہ بن سمعان، کہا کہ اے عقبہ جاؤ جلدی کرو، وہ خطوط لے کر آؤ جو کوفہ والوں نے مجھے لکھے تھے۔ تو وہ عقبہ گئے اور جا کر 2 تھیلے خطوط کے لے کر آئے۔ امام علیہ السلام اس لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان خطوط کو کھولا، تھیلوں کو کھولا، خطوط رکھے، اور ایک ایک خط کو اٹھا کر سامنے دیکھ کر کہا، اے فلاں ابن فلاں، کیا یہ تیرا خط نہیں ہے؟ تو جو بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں بلایا تھا، میں نے نہیں پکارا تھا، میں نے نصرت کے لیے نہیں کہا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا، اور آپ کو نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کی ولایت میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے ایک ایک بندے کا خط اٹھایا
اور کہا کہ کیا یہ تیرے سائن نہیں ہے، کیا یہ تیرے دستخط نہیں ہے، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ مولا جلدی آئیں، ہم آپ کی ولایت کے لیے آمادہ ہیں، آپ کی ولایت کے لیے تیار ہیں، ہم یزید کی رابری نہیں چاہتے، یزید کی ولایت کے اندر رہنا نہیں چاہتے، ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے، آپ آئیں، کیا یہ تمہارے خط نہیں ہے، اے فلاں ابن فلاں کیا یہ تیرا خط نہیں ہے؟ امام نے ایک ایک بندے کا نام لیا اور پکار کر کہا کیا یہ تیرے دستخط نہیں ہے؟ سب وہاں پر ظاہر ہے امام نے خطوط دکھائے، سب چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، بیٹھ گئے۔ تو امام علیہ السلام نے ایسے میں پھر ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر امام علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا، اسی لشکر کو، کوفیوں کو خطاب کیا۔ امام نے کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، اے کوفہ والو، امام فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کھاؤ، اپنے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرو، خدا سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ وَتَعْرَفُ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ، حق کو اہل حق کے ساتھ پہچانو، یہ دیکھو کہ اہل حق کہاں ہیں، اہل حق کون ہے، اہل حق کو دیکھو گے تو تمہیں حق بھی سمجھ آ جائے گا، حق پر کون ہے اس وقت یہ پہچانو، کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، کس کی ایما پر چل رہے ہو، کس کے کہنے پر یہاں پر اٹھ کر آ گئے ہو راہ روکنے کے لیے، راستے روکنے کے لیے، تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا، کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا اور کہاں کھڑے ہوئے ہو، تمہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور تمہیں کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ اگر اہل حق کا ساتھ دیتے ارضا للہ تو خدا تم پر راضی ہوتا، لیکن تم کسی اور کا ساتھ دے رہے ہو، کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ امام نے ان کو خطاب کیا، جھنجھوڑا، اور اگلی بات کی امام نے، امام فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، کہا کہ اے لوگو ہم اہل بیت محمد ہیں، ہمیں نہیں جانتے تم لوگ، اے کوفیو تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا تعارف تمہیں نہیں پتا، ہم اہل بیت محمد ہیں۔ اور اگلی بات جو امام نے کی، امام فرماتے ہیں اولا بولایت ھذا الامر من ولایت المدعیین، کہ اے لوگوں یہ جو آج مدعی بنے بیٹھے ہیں، دعوے دار ہیں ولایت کے راہبری کے آپ کے اوپر، رسول اللہ کی امت پر ولایت کے دعوے دار، رسول اللہ کی امت پر راہبری کے دعوے دار، رسول اللہ کی امت پر پیشوائی کے دعوے دار، ان سب سے ہم بہتر ہیں راہبری اور پیشوائی کے لیے۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے راہبری اور پیشوائی کے لیے، لوگوں کی امامت کے لیے اور لوگوں کی ولایت کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تم کس کی ولایت میں جا کر زندگی گزار رہے ہو، کس کی ولایت پر راضی ہو؟ کہا کہ کیا کر رہے ہو تم، کہاں کھڑے ہوئے تم، تمہیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ خطوط میں لکھا ہے کہ حسین تیری ولایت کے لیے آمادہ ہیں، تیری نصرت کے لیے تیار ہیں، لیکن اب کس کی ولایت میں کھڑے ہو؟ امام فرماتے ہیں کہ اولا بولایت ھذا الامر، کہ امت کی ولایت کے لیے، امت کی راہبری کے لیے، امت کی پیشوائی کے لیے سب سے بہترین آل محمد ہیں، کیونکہ اللہ نے منتخب ہی آل محمد کو کیا ہے امت کی راہبری کے لیے۔ رسول اللہ کو اور آل رسول کو اللہ نے انتخاب کیا ہے امت کی راہبری کے لیے اور امت کی ولایت کے لیے، امت کی پیشوائی کے لیے۔ لیکن تم کس کی ولایت میں زندگی بسر کر رہے ہو؟ کیا معنی لے لیا ہے تم نے ولایت کا؟ کیا معنی سمجھا ہے تم نے ولایت کا؟ کہ تم لوگوں نے کہا ہے کہ اے حسین ہم یزید کی ولایت سے چھٹکارا چاہنا چاہتے ہیں، پٹ پانا چاہتے ہیں اور تیری ولایت میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیا سمجھ پائے ہو ولایت کو کہ کھڑے کہاں ہو؟ یہ تمہارا یزید کے ساتھ کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ تم یزید کی ولایت کے ساتھ اندر ہو۔ اگر تم حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے تو تم آل علی کی ولایت میں ہوتے۔ کھڑے کہاں پر ہو تم؟ کس کی ولایت میں کھڑے ہوئے ہو؟ کس کی راہبری میں اور کس کی پیشوائی میں کھڑے ہوئے ہو؟ وہ جو تمہیں ظلم و ستم کی راہ بتاتا ہے تم اس کا ساتھ دے رہے ہو اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، اور ہم جو تمہیں حق کی طرف دعوت دیتے ہیں تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ کیا معنی لیا تم نے ولایت کا؟ ولایت کا معنی وہ یہ لے لیتے ہیں، بعض دوستی لے لیا، محبت لے لیا، یا فقط دو لفظوں کی حد تک ولایت کو محدود کر دیا کہ یہی ہے ولایت اور اس کے علاوہ نہیں ہے، دو لفظ ہیں ولایت، یا ولایت دوستی ہے یا ولایت ان سے محبت کرنا ہے۔ اگر اتنا ہی معنی ہوتا تو رسول اللہ اس ولایت کے اعلان کے لیے اتنا بڑا اہتمام نہ کرتے کہ گرمی کے اندر، صحرا کے اندر
تبدک صحرا، اس کے اندر کہنا کہ اگلے حاجیوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کو آگے لے آؤ، سب کو ایک جگہ پر جمع کرو، اور پھر اس صحرا کے اندر وہاں پر پلانوں کا ممبر بنایا گیا، اس تپتی دھوپ کے اندر اس ممبر پر جا کر پھر کھڑے ہو کر اتنا بڑا لوگوں سے اقرار لینا کہ اے لوگوں، یہ نہیں کہا اے لوگوں میں تمہارا دوست ہوں، اگر میں تمہارا دوست ہوں تو علی کو بھی دوست رکھو، کہا اے لوگوں کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا اے رسول اللہ آپ حق رکھتے ہیں، کیا میں تمہارے مال پر حق رکھتا ہوں؟ کہا رکھتے ہیں۔ کیا میں تمہاری اولاد پر حق رکھتا ہوں؟ کہا رکھتے ہیں۔ کیا میں تمہارے نفوس پر حق رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ حق رکھتے ہیں، ہماری جان پر حق رکھتے ہیں، ہمارے اموال پر حق رکھتے ہیں، ہماری اولاد پر حق رکھتے ہیں، ہمارے نفوس پر حق رکھتے ہیں۔ جب سب نے اقرار کیا تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا جس طرح تمہاری جان، مال، آل، اولاد، نفوس پر میں حق رکھتا ہوں اور میرے پاس اختیار ہے تمہارا، تو اسی طرح میرے بھائی علی کے پاس تمہارا اختیار ہے۔ تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہاری متاع، تمہارے نفوس، ہر چیز کا اختیار علی کے پاس ہے۔ اگر میں تمہیں بلاتا ہوں چونکہ میرے پاس تمہارا اختیار ہے، امت کا اختیار ہے، اگر رات کو آواز دیتا ہوں تم آتے ہو میدان میں، اگر دن کو آواز دیتا ہوں آتے ہو، جس طرح تم میری آواز پر آتے ہو اسی طرح میں علی کو تمہاری ولایت سونپ رہا ہوں۔ اب جب تمہیں علی بلائے فوراً علی کی آواز پر آ جانا، پھر گرمی اور سردی کے بہانے نہیں بنانا، پھر علی کی آواز پر یہ نہ ہو کہ کان نہ دھرنا۔ علی ولایت رکھتے ہیں تم پر، تمہاری نفوس پر، تمہاری جانوں پر حق رکھتے ہیں علی۔ کیا لے لیا ہے معنی ولایت کا؟ شاید اسی مجلس میں عرض کیا تھا یا کسی اور مجلس کے اندر ولایت کا معنی مختصراً کے مولانا صاحب کے بقول کہ یہی ہے کہ جب ان کو ولی مانا ہے اللہ کو یا رسول اللہ کو یا علی کو، تو ان کی ولایت میں آنے سے مراد یہی ہے کہ پہلے اپنی مرضی کرتا تھا، جہاں منہ دل کرتا تھا وہاں منہ اٹھا کر چلا جاتا تھا، جس طرف نگاہ اٹھانی ہوتی تھی کسی سے پوچھتا نہیں تھا، نگاہ اٹھا لیتا تھا، نہ نگاہ کا احترام کرتا تھا، جدھر قدم دل چاہتا تھا قدم اٹھا کر چلا جاتا تھا۔ جب ان کی ولایت کے اندر انسان آ جاتا ہے اور علی کو ولی مان لیتا ہے، پھر انسان بے اختیارہ نہیں رہتا، پھر ہر طرف جدھر دل کرے ادھر مرضی جی اٹھا کر نہیں جا سکتا، ادھر نہیں جا سکتا، بلکہ جب اگر علی کو ولی مانا ہے تو پھر اس کے پورے وجود پر، اس کے پورے خطے پر، اس کے پورے گھر پر، اس کی آل و اولاد کے اوپر اب ان کی اپنی مرضی نہیں ہوگی بلکہ اب علی کی مرضی چلے گی، ان کے مطابق یہ گھر چلے گا، ان کے مطابق اس کے جسم کی رشد ہوگی، نشو و نمو ہوگی، چونکہ ولی ان کو مانا ہے، اب مرضی نہیں کر سکتا اپنی، پابند ہے ان کی ولایت کے اندر۔ رسول اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو ولی مانا ہے، علی ولی ہیں تمہارے، تمہاری جانوں پہ آگر رکھتے ہیں، جب بلائیں جب پکاریں جدھر دعوت دیں، یہ تمہارے سرپرست ہیں، یہ تمہارے رہبر ہیں، یہ تمہارے حاکم ہیں، یہ تمہارے ولی ہیں، اس کے مقابلے میں جو ہوگا اس کی طرف نہیں جانا، یہ ہیں تمہارے رہبر و ولی، یہ ہیں تمہارے سرپرست و حاکم۔ اور حسین بن علی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اولا بے ولایت حاضر الامر، کہ امت کی رہبری کے لیے، امت کی پیشوائی کے لیے، لوگوں کی امامت کے لیے اللہ نے جن کو چنا ہے وہ آل رسول ہیں، وہ اولاد رسول ہیں، اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے، خدا نے جن کا انتخاب کیا ہے، خدا نے جن کو چنا ہے وہ آل رسول ہیں، کہ لوگ آل رسول کی ولایت کے اندر زندگی بسر کریں، چاہے جو بھی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کے اوپر اگر وہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اولاد رسول کی ولایت کے اندر زندگی بسر کریں، آل رسول کی ولایت کے اندر زندگی بسر کریں، آل رسول کی سرپرستی میں زندگی بسر کریں، آل رسول کی رہبری میں زندگی بسر کریں۔ وہ امام اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو تم کہ کون حقدار ہے ولایت کا، کون حقدار ہے رہبری کا، کون حقدار ہے امامت کا؟ یہ لشکر سامنے بیٹھا تھا، کوفہ کا لشکر 1000 پر مشتمل کوفی، جو راستہ روکنے آئے، جن نے خط لکھے تھے، بلایا تھا، امام نے کہا کیا ولایت سمجھیے تم نے؟
کس نصرت کے لیے تم نے خط لکھے تھے؟ کھڑے کہاں پر ہو تم؟ کس کی ولایت کے لیے تمہارے بدن آمادہ ہیں؟ یعنی تمہارا بدن حسین کی ولایت کے لیے آمادہ نہیں، تمہارا جسم حسین کی ولایت کے لیے آمادہ نہیں، حسین کی راہبری و پیشوائی کے لیے تمہارا بدن آمادہ نہیں۔ پکارا ہے، بلایا ہے، خط لکھے ہیں، آمادہ نہیں ہو تم۔ امام فرماتے ہیں اولا بے ولایت حاضر امر من ہؤلاء المدعین، کہا کائنات کے اندر دعوے دار بہت ہیں ولایت کے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری رابری میں آؤ، ہر کوئی کہتا ہے ہماری پیشوائی میں آؤ، ہر کوئی کہتا ہے ہماری سرپرستی میں آؤ، دعوے دار بہت ہیں، پوری کائنات کے اندر دعوے دار بہت ہیں کہ لوگوں کے اوپر ہماری حاکمیت ہو، لوگوں کے اوپر ہماری رابری ہو، لوگوں کی پیشوائی ہم کریں، لوگوں کی سرپرستی ہم کریں، لوگوں کی حاکمیت ہمارے پاس ہو، لوگوں کی زمام ہمارے پاس ہو۔ مدعی بہت ہیں، دعوے دار بہت ہیں، لیکن امت کو جو حکم ہے کہ تم نے جن کی سرپرستی میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے وہ آل رسول ہیں، کسی اور کی حسین بن علی لوگوں کو ولایت آل سفیان و بنو امیہ سے نکال کر آل علی کی ولایت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیا ہونا چاہیے تھا تمہیں اور کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے یزید نے کافی سارے جتن کیے، بڑے بڑے جرنیلوں کو خریدا اور ان کو دستے دیے، سپاہ دی اور کمانڈر بنایا، جس طرح ہر کو راستہ روکنے کے لیے بھیجا، 1000 کا دستہ ہر کے ساتھ روانہ کیا، اور عمر سعد جو 3 محرم کو کربلا پہنچا، 4000 کا لشکر اس کے ساتھ بھیجا۔ ادھر سے ابن زیاد کو ہربل، ادھر سے عمر سعد کو، کسی طرف ہر کو، سب کو کمانڈر بنایا، کسی کو رائے کی حکومت کا لالچ دیا، کسی کو کسی اور چیز کا لالچ دیا کہ جاؤ اور جا کر ولایت کا راستہ روکو، جا کر امامت کا راستہ روکو، جا کر اولاد علی کا راستہ روکو، ان کو نہ آنے دو آگے، ان کو آگے نہ بڑھنے دو۔ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی ولایت، لوگوں کو امامت سمجھ میں آ گئی، تو پھر یہ ہمارا تخت و تراج نہیں رہے گا، ہماری سلطنت نہیں رہے گی، جاؤ جا کر ان کا راستہ روکو، میں تمہیں رائے کی حکومت دوں گا، میں تمہیں فلاں ملک کی حکومت دوں گا، فلاں ملک کا گورنر بنوں گا۔ بلایا، جرنیلوں کو بلایا، کمانڈروں کو خریدا اور سپاہ کو تشکیل دے کر ولایت و امامت کا راہ روکنے کے لیے اور آل علی و اولاد رسول کا راستہ روکنے کے لیے اس نے لشکروں کو روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کر آپ راستہ روکو۔ جس طرح آج آپ دیکھیں کہ اس وقت عصر حاضر کے اندر کہ 50 ممالک کا لشکر تشکیل پاتا ہے، 50 ممالک کا لشکر بنایا جاتا ہے ایک سرزمین کے اوپر، اسی حجاز کے اندر، کہ جس حجاز کو حسین بن علی نے ترک کیا اور پھر کربلا کا راستہ لیا۔ آج اسی حجاز کے اندر، مدینہ و مکہ کے اندر آج 50 ممالک کا لشکر تشکیل دیا جاتا ہے اور باقی ملکوں سے جرنیل منگوائے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، ان کو فوجوں کا سپہ سالار بنایا جاتا ہے، ٹریننگ دینے کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے لشکر 50 ممالک کا۔ اس لیے لشکر تشکیل دیا جاتا ہے بن سلمان کے بقول کہ یہ لشکر اس لیے تشکیل پا رہا ہے اور اس لیے تشکیل دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ شیعہ نظریہ رکھتے ہیں مہدویت کا، کہ پوری دنیا پر نظام مہدویت قائم ہوگا، پوری دنیا پر نظام ولایت قائم ہوگا، پوری دنیا پر نظام امامت قائم ہوگا۔ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مہدی کا ظہور ہوگا اور جب مہدی کا ظہور ہوگا تو مہدی آ کر پوری دنیا پر امامت و ولایت و مہدویت قائم کریں گے۔ ہم 50 ممالک کا لشکر تشکیل دے رہے ہیں جس مہدی کا انہوں نے نظریہ رکھا ہے کہ وہ مہدی ظہور کرے گا اور وہ آ کر دنیا پر ولایت و امامت و مہدویت نافذ کرے گا۔ ہم اس مہدی کا راستہ روکیں گے۔
50 ممالک کا لشکر تشکیل دیا جاتا ہے اور 50 ممالک کا لشکر ولایت کی راہ روکنے کے لیے آج اس عصر کے اندر ابھی بھی موجود وہ 50 ممالک کا لشکر وہ فوجیں اکٹھی کی کہ اس ولایت کی راہ روکنی ہے، اس مہدویت کی راہ روکنی ہے، اس امامت کی راہ روکنی ہے۔ جو یہ نظریہ مہدی کا رکھتے ہیں کہ مہدی ظہور کرے گا اور آ کر مہدویت قائم کرے گا، اس مہدویت کے آگے پل باندھنا ہے، اس کو آگے مہدی کو آگے نہیں آنے دینا۔ ہم مہدی کی راہ روکیں گے، ہم مہدی کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے۔ 50 ممالک کا لشکر بن گیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے، 50 ممالک کا فقط لشکر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر جتنے ممالک ہیں 256 ممالک مل کر بھی اس مہدی کا راستہ روکنا چاہیں، اس مہدویت کا راستہ روکنا چاہیں، اس امامت کا راستہ روکنا چاہیں، اس ولایت کا راستہ روکنا چاہیں، اللہ کے نظام کو نافذ نہ ہونے دینے کے لیے اقدام کریں، قیام کریں، پوری دنیا بھی اٹھ کھڑی ہو اس مہدی کا راستہ روکنے کے لیے۔ آپ حجاز کے اندر، مکہ کے اندر کعبہ کی پناہ لے کر آپ چاہے لشکر بناؤ 50 ممالک کا یا پوری دنیا کے 256 ممالک کو مل کر تم مہدی کی راہ روکنے کے لیے لشکر تشکیل دو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مہدی کا راستہ روکنے کے لیے تم جس سرزمین پر بیٹھ کر 50 ممالک کا لشکر بنا رہے ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مہدی اسی کعبہ سے ظہور کرے گا۔ لبیک یا مہدی کہ ایک قوم نے حسین ابن علی کو کہا، یہی حسین ابن علی سے یہی شکوہ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے خط نہیں لکھے تھے، تم لوگوں نے نہیں پکارا تھا، کیا تم لوگوں نے نہیں بلایا تھا، کیا تم لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ یا فرزند زہرا الاجل جلدی آؤ، آ جاؤ، جلدی آؤ۔ لبیک نہیں کہا، آئے حسین ابن علی، لبیک نہیں کہا، پکارا ہے جلدی آؤ، ولایت کے لیے آمادہ نہیں۔ حسین ابن علی یہی شکوہ کر رہے ہیں کہ پکارا تو تم نے ہے لیکن ہماری ولایت کے لیے تم آمادہ ہی نہیں ہو، ہماری رابری و پیشوائی کے لیے تم آمادہ ہی نہیں ہو۔ لبیک یا مہدی، اے مہدی اگر یہ دنیا کے لشکر بن سکتے ہیں آپ کی مخالفت کے لیے، آپ کے نظام میں حائل بننے کے لیے، رکاوٹ بننے کے لیے، نظام ولایت کے مقابل اگر یہ لشکر تشکیل پا سکتے ہیں، نظام امامت کے مقابل میں یہ لشکر تشکیل پا سکتے ہیں، نظام ولایت کے مقابل میں اگر یہ لشکر تشکیل پا سکتے ہیں، اور آپ کے مقابلے کے لیے اگر لشکر بن جاتے ہیں اور فوجیں آ جاتی ہیں اور 50 ممالک کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے آپ کی راہ روکنے کے لیے، تو اے مہدی وہ اور قوم تھی کہ یزید نے لشکر بنائے اور جا کر امامت کی راہ روکی گئی۔ اے مہدی آج قوم بیدار ہے، آج امت بیدار ہے، آج امت تیار ہے۔ اگر مقابل میں لشکر بن رہے ہیں تو ادھر سے لبیک کہنے والوں کے بھی لشکر تیار ہیں، ادھر سے آپ کو لبیک کہنے والے بھی حاضر ہیں، ادھر سے روکنے والوں کے لشکر بنے لیکن لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اے مہدی آج جگہ جگہ پر آپ کا نظام قائم کرنے کے لیے، مہدویت کو قائم کرنے کے لیے، ولایت کو قائم کرنے کے لیے، امامت کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے آج آپ کے پیروکار موجود ہیں، آج بھی حبیب بن مظاہر جیسے بزرگان موجود ہیں، آج بھی آپ کو لبیک کہنے والے حاضر ہیں۔ لبیک کہنا ہے تو اس انداز کے ساتھ کہو کہ آج جو 50 ممالک کا لشکر بنا مہدی کی راہ روکنے والا، ان کو معلوم ہو اگر یہ لشکر تشکیل پایا ہے تو کوئی مہدی کو لبیک کہنے والا لشکر بھی موجود ہے، کوئی مہدی پر جان دینے والا لشکر بھی موجود ہے، کوئی مہدی پر اپنی جان قربان کرنے والا لشکر بھی موجود ہے، کوئی مہدی کو لبیک کہنے والے بھی موجود ہیں۔ سب مل کر بلند آواز کے ساتھ اس طرح سے لبیک یا مہدی کہو کہ آج کے ظالمین کو، آج کے ستمگروں کو، آج کے طاغوتوں کو معلوم ہو کہ ہم مہدویت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، ہم ولایت کو نہیں روک سکتے، ہم امامت کو نہیں روک سکتے۔ جب تک یہ مہدی کے پیروکار موجود ہیں، جب تک یہ مہدی کو لبیک کہنے والے موجود ہیں، ہم ان کی راہ میں حائل نہیں بن سکتے۔ سب مل کر بلند آواز کے ساتھ لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ گٹھ جوڑ ہوا، آج گٹھ جوڑ ہوا، لشکر تشکیل دیے اور ابھی بھی ہیں، کون نہیں جانتا
کہ حجاز کی سرزمین پر آل سعود نے لشکر تشکیل دی ہے امامت کی راہ روکنے کے لیے، مہدویت کی راہ روکنے کے لیے، ولایت کی راہ روکنے کے لیے. جو مہدویت و ولایت و امامت کی راہ روکنے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں، تیار کر رہے ہیں، تو آج پیروکاروں کو بھی آمادہ ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے کہ مولا یہ بدن حاضر ہے تیری ولایت کو قبول کرنے کے لیے، مولا یہ میرا جسم حاضر ہے تیری ولایت کو قبول کرنے کے لیے، مولا میری اولاد حاضر ہے تیری ولایت کو قبول کرنے کے لیے، میرا گھر آمادہ ہے، میرا علاقہ، میرا شہر، میرا خطہ، میری آبادی، میرا گاؤں آمادہ ہے آپ کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے، میرا ملک آمادہ ہے آپ کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے. کہ سب کھڑے ہو گئے، سب بستہ ہو گئے، ادھر سے عمر سعد، ادھر سے حر، ادھر سے ابن زیاد دستے لے کر آ گئے ولایت کی راہ روکنے کے لیے، امامت کی راہ روکنے کے لیے. خوب آج بھی ایسے ہی ہے، لشکر بن گئے. آج بھی فرزند زہرا میدان کے اندر اتر کر آج مقام معظم راہبری کی شان میں، فقہا کی شان میں، مراجع کی شان میں، جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، واقعاً دین کی ریڑھ کی ہڈی مراجع، فقہا، دین کی ریڑھ کی ہڈی، اور بالخصوص تشیع کی ریڑھ کی ہڈی راہبری، تشیع کی راہبری. آج اس پر حملہ، آج اس پر جلغار. انہوں نے داعش بنائی، کوشش کی تشیع کو ختم کریں. پہلے انہوں نے القاعدہ بنائی، پھر انہوں نے طالبان بنائے، پھر انہوں نے داعش بنائی. دیکھ لیا کہ ان کو ختم نہیں کر سکتے، ان کو روک بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر کر سکتے ہیں تو یہی کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر حملہ کیا جائے، کیونکہ جب تک ریڑھ کی ہڈی ان کی مضبوط ہے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. اور تشیع کی ریڑھ کی ہڈی وہ راہبری ہے کہ آج پوری دنیا کے شرق و غرب مل کر اس نظام ولایت، اس نظام امامت کو، جو پوری دنیا کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا ہے اور آنکھوں کا کانٹا بن کر چبھتا ہے ہر ایک کو، یہ ولایت کا نظام، یہ امامت کا نظام جو سب کو چبھتا ہے، سب کی آنکھوں کا کانٹا ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا، سب کو چبھنے لگا. اور سب نے مل کر بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس نظام کو یہیں پر محدود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مخدوش کر دیا جائے. کوششیں کی گئیں، لشکر بنائے گئے، حملے کیے گئے، سب کچھ کر چکے. لیکن مقام معظم راہبری کی بصیرت اور مقام معظم راہبری کی جرأت اور ان کا میدان کے اندر اتر کر دشمن کا مقابلہ کرنا، آج کے طاغوتوں کو اور یہ جو لشکر بنے ہیں مہدویت کی راہ روکنے کے لیے، ان کو یہ واضح پیغام ہے کہ تم مہدی کی راہ کجا روکو گے؟ تم مہدی کے ایک نوکر کی بھی راہ نہیں روک سکتے، اس کا بھی ایک بال بیگا نہیں کر سکے، جس نے پوری دنیا کے سامنے اتنے عرصے سے جو نظام سب کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے، وہ سب کو چبھتا بھی ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہو، لیکن آج تک اس نظام کا بال بھی باغا نہیں کر سکے. کون سی طاقت ہے ساتھ کہ جس ملک کے 256 ملک دشمن ہوں اور تنہ تنہا روئے زمین کے اوپر ایک ہی خطے کے اوپر وہ نظام نافذ ہو اور باقی 256 ملک اس نظام کو لینے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، آمادہ ہی نہ ہوں، کوئی آمریت کے لیے تیار ہو، کوئی بادشاہت کے لیے تیار ہو، کوئی ملوکیت کے لیے تیار ہو، کوئی کسی اور چیز کے لیے تیار ہو، اور ایک خطہ، ایک سرزمین جس پر امامت و ولایت نافذ ہو اور سب کے سب اس امامت و ولایت کے مخالف کھڑے ہو جائیں اور پھر اس امامت و ولایت کے نظام کا بال بھی باغر نہ کر سکیں. معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے طاقت کوئی اور ہے، طاقت پیچھے کوئی اور ہے. کیا ہے امام خمینی سے جب کہا گیا کہ باقی تو سب خاموش ہیں، آپ کیوں بولتے ہیں، آپ کیوں اس نظام کے خلاف اٹھتے ہیں؟ یہ جو نظام ہمارے پاس چل رہا ہے شہنشاہت کا، یہ اچھا نظام ہے اور شاہ رضا شاہ یہ بھی شیعہ ہے، کیا ہوگا، اس کو رہنے دو، باقی رہنے دو، آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ پتہ چلا شاہبوں کے اس طرح کا کام ہو رہا ہے اور لوگ اٹھ رہے ہیں اور خمینی نے تحریک چلائی ہے اس نظام کے خلاف اور نظام ولایت کا نعرہ لگایا ہے، نظام امامت کا نعرہ لگایا ہے کہ ہم امامت کے پیروکار ہیں تو سروں پر بھی امامت ہوگی، ہم ولایت کے پیروکار ہیں تو سروں پر بھی ولایت ہوگی، ہم اللہ کے بندے ہیں تو سروں پر بھی نظام خدا ہوگا. یہ نعرہ لگایا ہے خمینی نے
تو اس دن رضا شاہ نے دیکھا کہ خمینی کا ساتھ کون دیتا ہے، کہا کہ باقی تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے لیکن روحانی جو ہیں، ایران کے اندر علماء کو روحانی کہا جاتا ہے، کہا روحانیون جو ہیں، روحانی یہ ضرور ساتھ دیں گے خمینی کا، چونکہ خمینی خود روحانی ہیں، خود عالم دین ہیں، یہ باقی سارے ان کا ساتھ دے دیں گے، ان کو روکنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے رضا شاہ نے اپنے گھر کے اندر، محل کے اندر دعوت کی، اہتمام کیا، بڑے بڑے علماء کو دعوت دی، کھانے پر بلایا، کھانے پر دعوت دی، سب کو اپنے گھر کے اندر، محل کے اندر بلایا کہ آپ لوگ آئیں، محل میں آئیں کھانا کھانے کے لیے، تشریف لے آئیں۔ دعوت نامہ سب کو ملا، سارے پہنچ جائے وقت کے اوپر، 7-8 کھانے اس نے بنوائے، ڈشیں بنوائیں، کھانے بنوائے، سب آئے کھانا تناول فرمانے کے لیے۔ جب کھانا کھانے لگے تو اس رضا شاہ نے ان سے کہا کہ یہ خمینی نے کیا نئی تحریک کا آغاز کیا ہے، آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں، جو آپ چاہتے ہیں میں وہی کروں گا۔ خمینی سے کہیں کہ بس رہنے دیں، یہ کیا انقلاب کی رٹ لگائی ہے، کیا ولایت کی رٹ لگائی ہے، کیا امامت کی رٹ لگائی ہے، یہ کیا رٹ لگا رکھی ہے، آپ بتاؤ آپ کیا کرنا ہے، میں اسی نظام کے اندر کر دیتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے باتیں ماننی ہیں تو پھر لازمی تو نہیں ہے کہ خون خرابہ ہو اور ہم بھی میدان کے اندر اتریں، ٹھیک ہے ہمارے چند مطالبے ہیں آپ پورے کر دو۔ کہا بتاؤ کون سا مطالبہ ہے؟ کہا کہ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو خبر نامہ پڑھنے کے لیے ٹی وی پر خاتون آتی ہے، یہ آئندہ سر پر دوپٹہ کر کے بیٹھے گی۔ تو رضا شاہ نے کہا کہ مجھے قبول ہے، اب جب یہ خبر نامہ پڑھے گی تو سر پر اس کے دوپٹہ ہوگا، یہ آپ کا مطالبہ منظور ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں پر جو ایران کے اندر مسجدیں ہیں ان کا بل حکومت ادا کرے گی۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے منظور ہے آپ کا مطالبہ کہ مسجدوں کا بل حکومت ادا کرے گی۔ اور تیسرے نے کہا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ جگہ پر بس سٹینڈ ہیں، بس سٹاپ بنے ہوئے ہیں اور مسجدیں ہیں اور شرائع عام ہیں، ان جگہوں پر پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا جائے، حکومتی فنڈ سے، حکومتی خرچے سے پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا جائے۔ تو رضا شاہ نے کہا یہ بھی مجھے قبول ہے۔ اور چوتھے نے کہا کہ امام بارگاہیں جو ہیں جہاں پر مجالس ہوتی ہیں ان کے بل بھی حکومت ادا کرے گی۔ کہا یہ بھی مجھے منظور ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مطالبہ بتایا اور شاہ نے بھی سب کے مطالبے سن لیے، سب کے مطالبے سن بھی لیے اور کہا کہ تمہارے مطالبے منظور بھی ہو جائیں گے۔ کہا یہی مطالبے ہیں؟ کہا بالکل یہی مطالبے ہیں۔ اور شاہ نے اس وقت سکون کا، اطمینان کا سانس لیا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا، سب جانے لگے، شاہ نے ان کو تحفے تحائف بھی دیے اور جب سب جا چکے تو شاہ نے بڑا اطمینان کا سانس لیا کہ اب اکیلا خمینی میرا کچھ نہیں کر سکتا، اب یہی روحانی تھے، یہ بھی اب ساتھ نہیں دیں گے تو وہ اکیلا کیا کرے گا۔ اس وقت امام خمینی نے رضا شاہ کو خط لکھا، کہا کہ تجھے تکلیف مجھ سے تھی، تجھے تکلیف مجھ سے ہے اور تو ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو نے پوچھا ہے کہ خمینی کیا چاہتا ہے، تو نے پوچھا ہے کہ نوکر حسین کیا چاہتا ہے، تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ جو پہلے بھی آپ کے ساتھ شاید ہوتے، آپ ان سے پوچھ رہے ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اور شاہ نے پوچھا امام خمینی سے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کسی ملک کے گورنر بننا چاہتے ہیں، کسی علاقے کے پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، کوئی سیٹ چاہتے ہیں، کوئی عہدہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں، آپ کی شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو امام خمینی نے ایک ہی جواب دیا، امام نے فرمایا میں اس ملک کے اندر نہ تیرا نجس وجود چاہتا ہوں نہ تیرا نجس نظام چاہتا ہوں، ان دونوں چیزوں کو یہاں سے نکال دے، فقط نوکر حسین یہی چاہتا ہے۔ یہ قبول نہیں ہے مجھے، تم نکل جاؤ اور یہ نظام بھی لے جاؤ اپنے ساتھ۔ یہاں پر ہم نظام ولایت چاہتے ہیں، یہاں پر ہم نظام امامت چاہتے ہیں۔ یہ سید الشہداء ان کو کہہ رہے ہیں کہ اولا بے ولایت هذا الامر من هؤلاء المدعیین، دعوے دار بہت ہیں ولایت کے، حاکمیت کے، سرپرستی کے، رہبری کے، پیشوائی کے، لیکن اصل حقیقت میں حقدار اولاد رسول ہیں، لوگوں کی رہبری کے، لوگوں کی پیشوائی کے، لوگوں کی امامت کے اور لوگوں کی ولایت کے جو حقیقی حقدار ہیں وہ اولاد رسول ہیں۔ اور یہی سید الشہداء نے ان سے کہا کہ وہ جو ظلم و ستم اور اللہ کی دشمنی کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے، ادھر جا رہے ہو، اور میں جو خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں تم نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
کیا مال و متاع کی وجہ سے، زر و دولت کی وجہ سے تم اس کے ساتھ جا کر مل گئے ہو؟ کیا سمجھ لیا ہے تم نے؟ کیوں کھڑے ہو گئے ادھر؟ بڑی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ آ جائے. اسی عور کے لشکر کو خطاب کیا. کوفی تھے یہ سارے، اور بڑا امام نے ان کو چند خطاب کیے ہیں، فقط یہ خطاب نہیں کیا. انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو پھر بیان کریں گے آپ کی خدمت کے اندر. اسی مقام شراب پر امام نے ان کو 2 خطبے دیے، پھر آگے چل کر گئے بیضہ کے مقام پر، دوبارہ رک گئے اور وہاں پر دوبارہ اسی لشکر کو خطاب کیا. ہو سکتا ہے بھول گئے ہیں، بھٹک پڑے ہوں، کہ ان میں سے کسی کی ہدایت ہو جائے اور آ جائے، اس صف سے نکل کر اس صف کی طرف آ جائے. ہوتے ہیں بعض وقت، ہوتے ہیں، انسان نکل جاتا ہے. ایک طرف تھا اور بالکل جہنم کے دہانے پہ پہنچ کے جنت کے دروازے تک جا پہنچتا ہے. آپ خود دیکھ لیں، شب عاشور تک حور کہاں کھڑا ہوا تھا اور روز عاشور حور کہاں پہنچا. یہ سید الشہداء کی بھی یہی کوشش تھی کہ یہ بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ان کو بھٹکا دیا گیا ہے یا لالچ دے دیا گیا ہے. یہ اٹھ پڑے ہیں، آ گئے ہیں مقابلے کے لیے. خطاب کیے، دعوت دی، ان کو بلایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی راہ راست پہ آ جائے، ہماری ولایت کو قبول کر لے، ہماری امامت کو، ہماری راہبری کو، ہماری پیشوائی کو اور ہماری سرپرستی کو قبول کر لے. نہیں کیا قبول. بزرگواران جوانان، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین بن علی نے لوگوں کو اپنی ولایت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اپنا سفیر بھیجا کوفہ کے اندر کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو آل علی کی ولایت کے لیے آمادہ کرو، تیار کرو. اسی مسلم ابن عقیل کے سفیر حسین کے 2 فرزندان کہ مختلف روایتیں ہیں ان کے بارے میں، لیکن جو علماء نے محققانہ روایت لکھی ہے شہید مطہری نے، اور مقتل ابی مخنف کے اندر ایک واقعہ مشہور ہے کہ یہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے اور وہاں سے پھر جدا ہوئے اور بعد میں پکڑے گئے اور پھر ابن زیاد کے زندان میں رہے 1 سال تک، اور پھر وہاں سے نکلے اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا. یہ ایک روایت ہے مشہور معروف. اور باقی جو علماء نے لکھا ہے مقتل ابی مخنف والے نے اور شہید مطہری نے، اور اسی طرح باقی جو دمۃ الثاقبہ ہے، یہ بڑی مقتل کی کتابیں، ان کے اندر ان شہزادوں کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ فلاں مسلم کے بارے میں، کہ جب آخری وقت جب سب شہید ہو گئے کربلا میں روز عاشور کو، اور جب یہ ندا بلند ہوئی کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کر لے چلو آل رسول کو. خیام پر حملہ ہوا. خیام پر حملہ ہونا تھا. شام کی بدماش فوجیں جب خیموں کے اندر داخل ہوئی تو یہ 72 کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، 72 شہداء کے بارے میں، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شام کی بدماش فوجوں کے گھوڑے خیموں کے اندر داخل ہوئے تو کئی چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر آ کر کچل دیے گئے. کئی چھوٹے چھوٹے بچے. اور یہ 2 طفلان مسلم وہیں سے الگ ہوئے، جدا ہوئے. دیکھا وہیں سے باہر نکل پڑے، صحرا کے اندر چلے گئے. وہیں سے سفر شروع کیا، چونکہ جب جو ہی حملہ کیا خیام کے اوپر، بچوں نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا. کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے، کچھ دوڑ گئے، کچھ نکل گئے. یہ 2 طفلان مسلم بھی نکل گئے. سفر شروع کیا. چلتے چلتے رات کے پہر میں ایک مقام پر پہنچے اور تھک کر وہاں سو گئے. آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. وہیں پر آنکھ لگی، نیند آئی، رات گزری. اور ایک مومنہ ہے جو گھر سے باہر آئی پانی بھرنے کے لیے. جب یہ دونوں شہزادے جاگے اٹھے اور جا کر ایک پانی کے چشمے کے قریب جا کر بیٹھے، مومنہ گھر سے پانی بھرنے کے لیے آئی. یوں ہی اس نے پانی بھرنے کا ارادہ کیا تو پانی کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے عکس نظر آئے. اس مومنہ نے عکسوں کو دیکھا تو پوچھنے لگی کون ہو تم؟ تو دیکھ کر کہنے لگے اگر بتائیں گے مارو گی تو نہیں؟
اگر ہم بتا دیں کہ ہم کون ہیں تو کیا تم مارو گی تو نہیں؟ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، دیکھ کر رہے تھے اپنی آنکھوں سے کربلا کا منظر کہ کیا ہوا ہے وہاں پر۔ کہا اگر بتائیں تو مارو گی تو نہیں؟ کہا کہ میں نہیں ماروں گی۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ کہا کیا مدینہ والے محمد کو جانتے ہو؟ کہا جس طرح محمد کو ہم جانتے ہیں اس طرح کوئی نہیں جانتا۔ کہا کیا مدینہ والے حسین کو جانتے ہو؟ کہا جس طرح ہم حسین کو جانتے ہیں اس طرح کوئی نہیں جانتا۔ ہم مسلم ابن عقیل کے لال ہیں، ہم فرزندان مسلم ہیں، طفلان مسلم ہیں۔ جب کنیز زہرا کو پتہ چلا کہ یہ طفلان مسلم ہیں، ساتھ لیا، گھر کے اندر لے کر گئی، بچوں سے پیار کرنا شروع کیا، بچوں سے پیار کیا، بستر بنا کر دیا، بچوں نے آرام کرنا شروع کیا۔ آنکھ کا لگنا تھا کہ خواب دیکھا، چھوٹے شہزادے نے خواب کے اندر دیکھا کہ نانا محمد ہے، داستان اتری ہوئی ہے، بابا علی ہے، بابا مسلم ہے جو کہہ رہا ہے آؤ میرے شہزادے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب بابے کو دیکھا تو بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھے، چیخنے کی آواز آئی۔ اتنے میں یہ حارث لعین خدا لعنت کرے اس پر کہ یہ گھر کے اندر داخل ہوا، سارا دن ڈھونڈتا رہا مسلم کے شہزادوں کو، چونکہ اعلان تھا کہ جو بھی ان کو تلاش کرے گا اس کو بھاری قیمت دی جائے گی۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گھر کے اندر داخل ہوا اور گھر میں آ کر بیٹھا لیٹا تو اس کو رونے کی آواز آئی، تو پوچھنے لگا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کی زوجہ کہنے لگی کہ پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی، پڑوسیوں کے بچے ہوں گے۔ کہا پہلے تو کبھی رونے کی آواز نہیں آئی۔ کہا پہلے بھی تو ہم رہ رہے ہیں، کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ یہ تو اس طرح رو رہے ہیں جیسے ان کو کوئی پرسان حال بھی نہ ہو۔ اس نے چلنا شروع کیا، دروازے پہ آیا، آ کر تالا توڑا، اندر داخل ہوا، اندھیرا تھا، ہاتھ مارنا شروع کیا، ارد گرد دائیں بائیں ہاتھ مارنا شروع کیا۔ ہاتھ مارتے مارتے جا کر طفلان مسلم، یتیم مسلم کے سر پہ جا کر ہاتھ لگا اور سر کے بالوں سے پکڑا اور اوپر کی طرف اٹھا کر پوچھا کون ہو تم؟ تو یہ سمجھ گئے یہ مومنہ کا گھر ہے، پتہ نہیں اس کا شوہر ہوگا، اگر اس کو بھی بتائیں گے تو یہ چھوڑ دے گا۔ کہا کہ ہم یتیمان مسلم ہیں، ہم طفلان مسلم ہیں۔ یہی کہنا تھا کہ اس حارث لعین نے ایسا پیار کرنا شروع کیا کہ بچوں کی آوازیں آئیں، آئے بابا مسلم، آئے بابا مسلم، یا فاطمہ، یا حسین، ایسا پیار کرنا شروع کیا کہ یہ ساری رات لعین تماشے مارتا رہا، ساری رات یہ لعین ظلم کرتا رہا۔ اور صبح کے بعد علی صبح یہ نکل پڑا طفلان مسلم کو لے کر، فرات کے کنارے گیا اور طفلان مسلم آگے بڑھے اور جا کر کہنے لگے کہ اے لعین ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اے حارث ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہو، آپ ہمیں زندہ چھوڑنے والے نہیں ہو، ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، کسی ایک شرط کو قبول کر لو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جا کر ہمیں بازار کے اندر زندہ فروخت کر دو، جو قیمت مقرر کی گئی ہے ہم وعدہ کرتے ہیں اس سے بھی تمہیں دگنی قیمت ملے گی۔ کہا یہ تمہاری شرط منظور نہیں ہے۔ کہا دوسری شرط بتاؤ؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں زندہ ابن زیاد کے دربار میں لے کر جاؤ۔ کہا یہ بھی شرط منظور نہیں ہے۔ کہا تیسری شرط بتاؤ؟ کہا ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں فقط 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ کہا جاؤ، اگر کوئی نماز فائدہ دیتی ہے تو جا کر پڑھو۔ طفلان مسلم نے نماز ادا کی، پہلے بڑا شہزادہ آگے بڑھا، کہا میں حاضر ہوں، بڑے بھائی باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ چھوٹا شہزادہ آگے بڑھ کر آیا، کہا بڑے بھائی باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ لیکن کیا کیا اس لعین نے؟ رحم نہیں کھایا، پہلے ایک شہزادے کا سر جدا کیا، قلم کیا، دوسرے شہزادے نے خون اٹھایا، چہرے پہ لگایا اور کہا کہ میں اپنے بھائی کا گواہ بنوں گا، میں قیامت کے دن اپنے بھائی کے خون کی گواہی دوں گا۔ یہ لعین رحم نہیں کرتا۔ دوسرے شہزادے کے آگے سر قلم کیا، سر اٹھائے،
ابن زیاد کے دربار کے اندر آیا. ابن زیاد کے جتنا سنگ دل تھا 3 دفعہ اٹھتا بھی ہے اور پھر بیٹھتا بھی ہے, پھر اٹھتا بھی ہے, پھر بیٹھتا بھی ہے. کہتا ہے اے اللعین کیا کیا ہے تو نے؟ یہ تو وہ ہے شہزادے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے. تو نے کیا ہے کہ ان کے رخساروں پر نیلے زخموں کے نشان پڑے ہیں. کہتا ہے کہ تیرے انعام کے لالچ میں ساری رات ظلم کرتا رہا. سیعلم الذین یمنون کا